बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म-ओ-हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद की फ़हरिस्त की तफसीली तनक़ीद हम गांधी साहब से कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि जो नुक्ता नज़र इसमें बयान हुए हैं क्या इनको अक़ायद की फ़हरिस्त में रखा जाना चाहिए या फिर तफसीर से मुतल्लिक़ इख्तलाफ़ात हैं, रिवायात और आसार को समझने से मुख्तलिफ़ रुझान और नुक्ता नज़र सामने आए हैं, इन पर अक़ायद के लफ्ज़ का इतलाक़ नहीं किया जा सकता। उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। साबिक़ में तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बड़ी तवील फ़हरिस्त थी, ख़ात्मे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बड़ी आपने खूबसूरती से एक नुक्ते को वाज़े किया कि जिन चीज़ों पर बिलुमूम बहुत इसरार किया जाता है उनकी हकीकत क्या है, और बहुत सारी बातें जो अपनी ज़ात में सही हैं लेकिन उनको अक़ीदा नहीं करार दिया जाता। इसी फ़हरिस्त में हम सब अगला नुक्ता पेश किया जाता है कि मुसलमान हुक्मरानों के पास जानवरों और दीगर अमवाल के सदक़ात यानी ज़कात और उशर जमा कराए जाएंगे। जो शख्स ये नुक्ता नज़र नहीं रखता कि मुसलमान हुक्मरानों के पास ये इख्तियार नहीं है, उसको भी हम अहले सुन्नत वल जमात में शुमार नहीं करेंगे। इसमें शुबा नहीं कि ये दीन का हुक्म है। वो सब चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हम पर आयत की हैं और जिसके बारे में कुरान में ये फरमाया है कि वफ़ी अम्वालिकुम हक़्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, वो मुतय्यन हुकूक है। जिस तरह से नमाज मुतय्यन है इसी तरह से ज़कात मुतय्यन है। ये बता दिया गया है कि तुम्हारे माल में ये शरह है, पैदावार में ये शरह है, मुआशी में ये शरह है। और फिर ये हिदायत फरमाई गई है कि अगर मुसलमानों का कोई नज़्म इज्तिमाई नहीं होगा, जिस तरह के बेसत के ज़माने में अरब की सूरत हाल थी, तो लोग अपने तौर पर ये हक़ अदा कर देंगे। जब वो अपने तौर पर अदा करेंगे तो सबसे बढ़कर ये गरीबों का, मिस्कीनों का हक़ बन जाएगा। लेकिन अगर मुसलमानों का कोई नज़्म इज्तिमाई कायम है तो फिर लाजिम है कि ये उसके सुपुर्द कर दिया जाए, इल्ला ये कि वो ख़ुद लोगों को ये कहे कि हम ये नहीं लेना चाहते। इस तरह के हालात भी होते हैं। जैसे अभी हाल में हमने ये देखा कि कमो बेश एक सदी तक अरब में लोगों से ज़कात या इस तरह की चीज़ें हुकूमत की सतह पर वसूल नहीं की गई, ठीक, बल्कि कोई दूसरा टैक्स भी नहीं लगाया गया। इमारात में लोग काम करते रहे हैं और वो एक लिहाज से उन लोगों के लिए जन्नत बनी हुई थी कि वहाँ कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लोगों के हालात ऐसे थे, उनको अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी कि हुकूमतों को इसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन अगर हुकूमत लेगी तो फिर उसी के सुपुर्द किया जाएगा। यही वो चीज़ है जिसको मैंने भी बार बार लोगों को बताया है कि ज़कात हमारे यहाँ कोई तबर्रो का इस नौइयत का अमल नहीं है कि बस एक नेकी है, खैर है, आपने किसी की मदद करनी है कर दी। ये दर हकीकत मुआशरे से मुतल्लक़ जो ज़िम्मेदारी आयद होती है। मुआशरा चूँकि इंसानों की ज़रूरत के तहत अपनी तंज़ीम चाहता है, ये तंज़ीम जब भी की जाएगी इसमें अखराजात उठेंगे, जिस तरह के अब जदीद रियासत में भी उठते हैं। और कदीम ज़माने में जब कबायली तमद्दुन था उसमें भी नज़्म व नस्क़ चलाने के लिए अम्वाल की ज़रूरत पड़ जाती थी। यानी और कोई ज़रूरत न पड़े तो वो दो चार लोग जो खिदमात अंजाम दे रहे होते थे, कभी पंचायत में बैठ गए, कभी लोगों का झगड़ा चुका दिया, कभी किसी मुजरिम के बारे में कोई फ़ैसला कर दिया, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ जाती थी। तो इसलिए ये एक नागुज़ीर ज़रूरत है, जहाँ कहीं मुआशरा होगा, मुआशरे का नज़्म होगा, उस नज़्म को चलाने के अखराजात करना पड़ जाएंगे। ये लोगों के लिए चूँकि एक ज़रूरत है और अल्लाह ने उनका हक़ मुकर्रर कर दिया, यानी ख़ुद अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है। और ये बहुत बड़ी रहमत है जिसका इस ज़माने में लोगों को शऊर नहीं है। इस पहलू से रहमत है कि ये माल मेरा है, मैंने इसे कमाया है। मेरे माल को कोई शख्स जबरन मुझसे नहीं ले सकता। कोई शख्स अपील करता है, लोगों की कोई ज़रूरत सामने आती है, मुझसे कहा जाता है या मुझे तरगीब दी जाती है कि तुम भी इसमें खर्च करो, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ दे देता हूँ, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन ज़बरदस्ती मुझसे आके ले लिया जाए, मैं ना दूँ तो मुझे सज़ा दी जाए, कानून मुझ पर गिरफ्त करे, इसके लिए कोई इस्तेदलाल मौजूद नहीं है। ज़रूरत के तहत लोगों ने कुछ ना कुछ इस्तेदलाल करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने हमारी जान, माल और आबरू पर हुर्मत कायम कर दी है, तो इसलिए ये हक़ भी उसने ख़ुद मुतय्यन कर दिया है। इसी को ज़कात कहते हैं। चुनांचे ये ज़कात या इसके अलावा भी अगर कोई सदक़ात हुकूमत किसी मौके पर तलब करना चाहे तो वो सब के सब हुकूमत के सुपुर्द किए जाएंगे। यही इस्लाम का कानून है, यही सुन्नत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की है। और हमारी वो तारीख़ जो रिसालत मआब के बाद शुरू हुई उसमें तो एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आ गया। यानी जैसे ही आप दुनिया से रुखसत हुए
تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن کو مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے حکمران بنے، اس موقع پر نہایت سخت رویہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ اس سے پہلے ایک اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیتے رہے ہیں اور اب یہ انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ لوگوں کو لازماً دینا ہے، حکومت طلب کرے گی تو اسی کو دینا ہے۔ استثناء دینا، کوئی چیز نہ لینا، کسی موقع پر کوئی چیز کم کر دینا، یہ حکومت کا اختیار ہے۔ حکومت اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اور لوگ جب وہ مطالبہ کر لے تو دینے سے انکار نہیں کر سکتے، الا یہ کہ ان کے پاس کوئی عذر ہو جو وہ حکومت کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو یہ چیز اسلام کا حکم ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی جاری کردہ سنت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا اس کو عقیدہ بنایا جائے گا؟ یہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہماری شناخت ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ مسلمان کی شناخت ہے۔ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لیے کوئی الگ نام رکھا جائے۔ یعنی میں نے تو کبھی اس کو پسند نہیں کیا کہ آدمی اپنے آپ کو اہل تشیع کہے یا اہل سنت کہے۔ مسلمان ہماری مذہبی شناخت ہے، یہ ہمارے باپ ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے، اسی کے ساتھ دنیا بھر میں لوگوں کو متعارف کرانا چاہیے۔ اسلام کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سے اختلافات ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اختلافات خود اہل سنت کے درمیان بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں بہت سے گروہ ہیں جن کے آپ نام پڑھتے ہیں اور وہ ایک دو نہیں ہیں، دسیوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ شہرستانی کی کتاب اٹھا لیجئے، آپ ابن حزم کی الفصل اٹھا لیجئے، تو آپ کو لوگوں کے مختلف نقطہ نظر ملیں گے۔ وہ بعض چیزوں پر بحث کر رہے ہوں گے، ان میں بہت زیادہ جذباتی بھی ہوں گے، ان پر مناظرے بھی ہو رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک زندہ معاشرے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کوئی نکیر کی جائے۔ لیکن اس کو عقیدہ بنا کے مختلف گروہ اپنی اپنی الگ شناخت قائم کریں، میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن عقائد وہی ہیں جو میں نے ابتدا میں بیان کر دیے تھے، جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے، اور جو رسالت مآب نے خود جبریل امین کے سوال کے جواب میں واضح کر دی۔ یہاں سے بڑی تفصیل سے آپ نے یہ نقطہ نظر واضح کیا۔ اچھا، جبریل امین کے سوال میں جب پوچھا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو جن بنیادی چیزوں کی طرف ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان میں زکوٰۃ شامل ہے۔ خود سورہ توبہ کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں جو پہلی حکومت بنی رسول اللہ کی سربراہی میں، وہاں پر بھی جن دو چیزوں کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے بعد کہا ہے فخلوا سبیلہم فاخوانکم فی الدین، دوسری جگہ پہ ان میں بھی نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے اس بنیادی ستون سے اسلام کے منحرف ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے اور ایسا تو کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اس کو نہیں مانتا کہ آپ کا حق ہے، تب تو وہ جو بنیادی شناخت ہے مسلمان کہنے کی، اس میں سے ایک بڑے عنصر کا انکار ہو گیا نا۔ یہاں زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا جا رہا، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، کیا حکومت کو یا معاشرے کے نظم کو مجھ سے اس کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ کرے تو پھر مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اہل سنت کا نقطہ نظر یہی رہا ہے، اور یہ بالکل درست نقطہ نظر ہے کہ جب حکومت مطالبہ کرے گی تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ یعنی حکومت کے ساتھ جو تعلق ایک شہری کی حیثیت سے مسلمان کا ہونا چاہیے، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ حج کے لیے بلائیں گے تو ہم جائیں گے، وہ جہاد کے لیے آواز دیں گے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ اسی طرح اس کا معاملہ زکوٰۃ کا ہے یا ان چیزوں کا ہے جو ریاست سے متعلق ہے۔ میں نے بھی کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ وہ چیزیں جو ریاست یا نظم اجتماعی سے متعلق ہیں ان میں ہماری تحقیق مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی میں نے مثالیں دی تھیں بعض نشستوں میں، مثلاً یہ بات کہ رمضان کا اعلان کیسے ہونا چاہیے، مثلاً یہ بات کہ چاند دیکھنے کے بارے میں صحیح اصول کیا ہے، اسی طرح سے جمعہ کا خطبہ دینا ہے یا جمعہ کا انعقاد کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور ایک رائے دوسری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ جہاد کا ہے، یہ بھی کوئی فرد سے متعلق چیز نہیں ہے۔ حج کا نظم بھی کسی نے قائم کرنا ہے، عیدین کے لیے بھی اہتمام معاشرے کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے جانا ہے یا شریک ہونا ہے، اس میں شامل ہونا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں جن میں جماعت مخاطب کی گئی ہے، معاشرہ مخاطب کیا گیا ہے، ان چیزوں میں اصول یہ ہے، اور یہ بڑا صحیح اصول ہے، کہ اگر کوئی مختلف رائے بھی ہوگی اور لوگ اس سے الگ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو ہم اپنی رائے دیں گے،
اپنی رائے کے دلائل بیان کریں گے، لوگوں کو قائل کرنے کی صحیح بھی کریں گے، اس بات کی جدوجہد بھی کریں گے کہ لوگوں کی اکثریت ہمارے نقطہ نظر کی قائل ہو جائے، لیکن اختلاف کرنا ایک الگ چیز ہے، مخالفت نہیں کی جائے گی، خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، سرکشی نہیں اختیار کی جائے گی۔ ہزار اختلاف کے باوجود رمضان کا اعلان ہو جائے گا تو اس کی پیروی کی جائے گی، جمعہ کا انعقاد مسلمانوں کا معاشرہ کر دے گا تو اس میں جا کے شامل ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ عیدین کے بارے میں ہوگا۔ حج سے متعلق بھی کوئی تاریخ کا اختلاف ہو گیا، فلاں اور فلاں ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ہم اپنا اختلاف بیان کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن حج کرنے کے لیے جائیں گے اور وہ حج بالکل درست ہو جائے گا۔ جہاد کے معاملے میں بھی اگر تو کوئی واضح نص ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تدبیری نوعیت کے معاملے میں جو فیصلہ مسلمانوں کی حکومت کر لے گی اس کی پیروی کی جائے گی، اس کی غلطی البتہ واضح کرنے کا حق ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو تمام اجتماعی معاملات میں ہمارے دین کی تعلیم یہی اسی کا ایک حصہ ہے جس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ایک اطلاقی سوال یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، اسٹیبلش سننا ہے زکوٰۃ، کوئی اور اسٹیبلش سننا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجماع اور تواتر سے پوری امت آگے نسلوں میں منتقل کر رہی ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص اٹھ کے اس سنت کا انکار کر دیتا ہے، یعنی وہاں کوئی نہ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، نہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ مطالبہ کون کرے گا، کس کو پوری کرنی ہے، سننا ہی کا انکار کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے میں خطیوں کو سنت نہیں مانتا، تو اس صورت کے اندر جب اتنا بڑا انحراف ہو جائے تو پھر ہم اس کا کیا حکم لگائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اور اس کے لیے استدلال نہ کرے۔ جب بھی وہ یہ کہے گا تو استدلال کرے گا، یعنی ظاہر ہے کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا ایک فہم ہے یا مسلمانوں کا ایک مجموعی فہم ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دے گا، تو اس طرح کی چیز ہوگی۔ جب بھی یہ ہوگی تو وہ تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ایک چیز کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ یہ غلط فہمی کس درجے کی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے درجے کی ہو سکتا ہے بدعت کے درجے کی ہو سکتا ہے کوئی بڑا انحراف ہو جس کو گمراہی قرار دیا جا سکے، تو ہم گمراہی کا گمراہی ہونا واضح کریں گے، شرک کا شرک ہونا واضح کریں گے، لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی فتویٰ نہیں عائد کریں گے۔ غلطی بات کی غلطی ہے، اس کو وہاں تک محدود رکھا جائے گا، یہ بات غلط ہے، یہ بات شرک ہے، یہ بات بدعت ہے، یہ بات ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس کے آگے خود فرد کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگائیں گے، اس کو اپنا بھائی سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر اس کے ساتھ بات کریں گے، اور بات کرنے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی ورنہ بات کرنے کا کیا سوال ہے؟ وہ اگر دین کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے تو پھر تو اس کو پہلے دین کی دعوت دینی چاہیے۔ ہم اس کی غلطی بتا رہے ہیں کہ تم نے فلاں چیز کے بارے میں جو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے متعلق اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف کر ڈالا ہے، اور جو تعویل کر رہے ہیں وہ تعویل بے بنیاد ہے، وہ تعویل غلط ہے۔ یہ بحث آپ انسانوں کے درمیان ختم نہیں کر سکتے، اس طرح کے اختلافات بھی ختم نہیں کر سکتے، یہ ہوں گے، بڑے سے بڑے پیمانے پر ہوں گے، ہوئے ہیں، پوری تاریخ یہی بتا رہی ہے، لیکن یہ سب مسلمان ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، ہم ان کے ساتھ قانونی لحاظ سے اسی طرح شامل ہیں جس طرح کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم شامل ہوں، اور اس کے حدود معین کر دیے ہیں۔ اس حیثیت سے ایک دوسرے کو مان کر امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگا، اور اسی طرح جو علماء فضلاء ہیں وہ اگر محسوس کریں گے کہ لوگوں نے کوئی غلط تعویل کی ہے تو اس کی غلطی بھی واضح کریں گے۔ حسن نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ عقائد کی فہرست اہل سنت والجماعت کی زیر بحث ہے، اس میں جو اگلا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہم سب مختلف جو ہمارے ہاں امت میں رجحانات پیدا ہوئے، خود دین کے بلیف سسٹم کو سمجھنے کے حوالے سے، وہ جبر و قدر کا مسئلہ ہو، تقدیر کا مسئلہ ہو، اسی طریقے سے خود صحابہ کرام میں افضلیت کی بحث ہو، شیخین کی حکومت کے اوپر کوئی تبصرہ ہو، امامت کا تصور ہو، بہت سارے ایسے نقطہ نظر پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کے رجائیت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو کیا لازم ہے ہر شخص کو مجبور محض بنا دیا گیا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا بے تحاشا ہمارے نقطہ نظر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی فہرست میں اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اتنے جتنے نقطہ نظر سامنے آتے ہیں جو ہمارے بلیف سسٹم سے مختلف ہوں گے تو ہم ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ گمراہی کے راستے پر۔ اگر آپ ان کے زاویے سے دیکھیں تو یہ بات تو پہلے نقطہ ہی میں کہہ دینی چاہیے، یعنی جب مسلمانوں کے اندر ایک الگ نظم قائم کیا گیا اہل السنہ والجماعہ کا، میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا، یعنی یہ ہوا تھا
کہ مسلمانوں میں خوارج کے نام سے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی ان کا نام خوارج پڑ گیا۔ اس کی ایک وجہ ہے تاریخی طور پر، وہ ظاہر ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک فتنہ پیدا ہوا، اس میں پہلے سیدنا علی کے ساتھ ہی تھے، لیکن پھر وہ الگ ہوئے، انہوں نے جا کے ایک جگہ ڈیرہ ڈال لیا، تو ان کو عام طور پر اس پس منظر میں خارجی کہا گیا۔ ان لوگوں نے بعض نقطہ نظر بھی قائم کیے، ان نقطہ نظر کے بالمقابل مسلمانوں کے سواد اعظم نے، مسلمانوں کی جو اصل جماعت تھی، خواہ وہ سیدنا علی کے ساتھ تھے، خواہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ ہم اہل السنہ بھی ہیں اور اہل الجماع بھی ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے قرآن کے ساتھ، اس کو بھی ہم اپنے لیے ہدایت مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہوگا اس سے وابستہ رہنے کو بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی شناخت قائم کی۔ تو پہلے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گروہ ہے جس کے عقائد، نظریات یا رویے سے اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی۔ اب گروہ ایک ہی تو نہیں رہے گا، اس کے بعد بھی پیدا ہو گئے، معتزلہ پیدا ہو گئے، مرجئہ پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا کہ جو ہمارے ہاں مختلف گروہوں سے متعلق تصنیفات ہیں، ان میں دسیوں کی تعداد میں مختلف فرقے ہیں، پھر ان کے نقطہ نظر ہیں۔ کسی کو کلامی نظریات میں اختلاف ہے، کوئی صوفیانہ نظریات سے متاثر ہو کر ایک تعبیر کر رہا ہے، کسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے سیاسی معاملات میں ایک نیا نظریہ پیدا کر لیا ہے، یا اس کے خیال کے مطابق مختلف نظریہ پیدا کر لیا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ بتائیں گے کہ ہم ان سے الگ ہیں، تو اس لیے اس کو ایک نقطے کے طور پر شامل تو کریں گے، لیکن میرا زاویہ نظر، میں اس سے پہلے بھی بہت ادب کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، عقائد کی کتابوں میں اس میں 4-5 گروہوں کا ذکر ہوگا۔ جی، یہ اچھا کیا آپ نے کہ ان کے نام نہیں لیے، 4-5 گروہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں وہ 10 ہو جائیں گے، آج کے زمانے میں کچھ نئے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل جہاں انسانی معاشرہ آگے بڑھے گا روکا نہیں جا سکتا، نئے نئے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے کہ تصوف ایک پوری دعوت ہے، ہمارے ہاں وہ آئی اور کتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ دین کی ایک تعبیر کی حیثیت دے دی۔ اسی طرح سے جمہوریت آئی، اسی طرح سے سوشلزم آیا، تو باہر سے آنے والی بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی کہیں رد کا اسلوب اختیار کیا گیا، کہیں قبولیت کا اسلوب اختیار کیا گیا، اور کہیں رد و قبول کے بین راہیں اختیار کی گئی۔ تو یہ ہوتا رہے گا، اس کو روک نہیں سکتے۔ اس میں صحیح رویہ یہ ہے، یعنی جس کو آپ ایک صحت مندانہ رویہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان کی حیثیت سے وہ ہماری جماعت کا حصہ ہے، پیغمبر کی امت ہے، اور جس طرح کہ قرآن نے ہمارا اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اخوت کا رشتہ ہے۔ دوسری جگہ اسی کو واضح کر دیا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں بستے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ سیاسی حقوق کے لحاظ سے بھی سورہ توبہ میں بتا دیا کہ یہ شرائط اگر کوئی شخص پوری کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے سیاسی حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں واضح ہیں۔ اب اس میں کوئی شخص اختلاف کرے گا، وہ اختلاف بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جن گروہوں یا فرقوں کو بالعموم عقائد کی کتابوں میں نمایاں کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو کافی بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے تھے، یا جن کا اثر و رسوخ تھا، یا جن کے ساتھ اس زمانے کے سواد اعظم کے کچھ مناظرے بھی ہو گئے، تو ان کو الگ سے متعین کر کے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اصول میں یہی کہنا چاہیے کہ مسلمانوں میں اس طرح کے فرقے پیدا ہوتے رہیں گے، مختلف مدارس سے فکر وجود میں آتے رہیں گے، ان کی غلطی واضح کی جائے گی، ان سے بھی یہی کہا جائے گا کہ اپنا کوئی الگ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم مسلمان ہو، اپنی اسی شناخت کے ساتھ جو بات ہے اس پر گفتگو کرو۔ وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے اور صحیح ہے تو اس کی تائید کریں گے۔ یہاں سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ 26 کے قریب عقائد ہم نے غام صاحب کی خدمت میں رکھے، اور یہ جو مختلف فرقوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے نقطہ نظر ہیں، 4-5 عقیدے اس سے مشترک ہیں، اس کو بھی ہم نے غام صاحب کے سامنے رکھا، اصولی بات سمجھ لی۔ آگے بڑھاتے سلسلے کو، غام صاحب ایک اور عقیدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے
کہ میں اللہ کے ہاں بھی مومن ہوں اور یعنی اللہ کی نظر میں بھی مومن ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بدعتی لوگوں کا دعویٰ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے علم کا احاطہ کیسے کر لیا۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ مومن ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں، یہ ہمارے ایمان کی حقیقت قیامت کے دن کیا مرتب ہوگی اس کے بارے میں ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو آپ نے رکھنا ہے، اور یہی کہنا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ کی نظر میں کیا ہوں میں نہیں بتا سکتا۔ یہ بات بھی اصولاً بالکل درست ہے، یعنی اللہ تو فیصلہ قیامت میں کرے گا، ہمارے پاس اللہ کے فیصلے کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اصول لوگوں کو بتائیں، اپنی ذات پر بھی ان اصولوں کا اطلاق کر کے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں میری کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو قبول فرماتے ہیں، میرے عمل کو قبول فرماتے ہیں، اس میں ایک بندہ عاجز کی جگہ پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ وہ قادر مطلق ہے اور ہم عاجز مطلق ہیں، تو ایک عاجز بندے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنا عمل بھی پیش کرنا چاہیے، اپنا ایمان بھی۔ اس کی قبولیت اس کی نگاہ میں کیا ہوگی، کیا درجہ پائے گی، یہ سب قیامت میں معلوم ہوگا۔ تو بات اصولاً بالکل درست ہے، لیکن پھر وہی توجہ دلاؤں گا کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک زاویہ نظر ہے، ایک چیز کو دیکھنے کا زاویہ۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ متنبع کیا ہے، بلکہ یہود کو متنبع کیا ہے کہ یہ تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو تم فلاں اور فلاں دعوے کر دیتے ہو، تو فرمایا کہ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، یعنی اس طرح کا وہ وعدہ بھی نہیں کیا۔ قیامت برپا ہوگی، وہاں دیکھیں گے، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اصول بیان کر دیے، یعنی قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اصول بیان کر دیے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو اس وقت جو جماعت پیغمبر پر ایمان لائی اس پر بعض تبصرے آخرت کے لحاظ سے بھی ہو گئے ہیں، اور ان کو بعض بشارتیں بھی دے دی گئی ہیں۔ تو گویا جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ہمیں بتا دی ہے، جیسے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس طرح کی کوئی اطلاع اللہ کی طرف سے آ جائے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آ جائے، وہ درست۔ لیکن یہ کہ میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، یا کسی گروہ کے بارے میں ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا درجہ ہے؟ یہ درجہ قیامت میں اللہ بتائیں گے یا ہمارے سامنے آئے گا، تو اسی وقت ہمارا علم بنے گا۔ اس وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی جدوجہد کرنی چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم قبول کر لیے جائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ عقیدہ ہے اور یہ 4-5 چیزوں پر مشتمل ہے، اور کہا اس میں یہ گیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے، مثلا یہ کہ قرآن کے مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طریقے سے باقی جو کچھ نقاط اس میں بیان ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص اس موضوع پر توقف اختیار کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک نقطہ نظر ان کا ہے، ایک ان کے مخالفین کا ہے، میں خاموش کھڑا ہوا ہوں، تو کہا یہ گیا عقائد کی فہرست میں کہ جو شخص توقف اختیار کرتا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور وہ بھی اصل میں ایک طرح کا بدعتی ہے، اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے معاملے میں حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، باطل کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ حق سے دور کھڑا ہوا۔ یہ بات بھی اگر آپ مختلف گروہوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے اپنی شناخت قائم کر لی ہے تو پھر آپ بتائیں گے نا کہ ہم تو ان چیزوں کو مثبت طور پر مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اقرار کرتے ہیں بلکہ اس سے اختلاف کرنے والوں کو غلط ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں تو اس میں توقف کرتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس زاویہ نظر سے دیکھیں، جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، نہ کسی نے باہر جانا ہے نہ اندر آنا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو یہاں بھی گنوائی گئی ہوں گی، ان سب کو ہم زیر بحث بھی لائیں گے، ان پر بات بھی کریں گے، ان میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح بھی کریں گے، لوگوں کو دعوت بھی دیں گے، اور بعض موقعوں کے اوپر وہ غلطی سختی کے ساتھ بھی واضح کرنا پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسی بدیہی چیز ہوتی ہے جو بڑی گمراہیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن اسی طرح ہوگا جس طرح کہ ایک جماعت اپنی اصلاح کرتی ہے یا اپنے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے، ان کو اٹھا کر پہلے ایک الگ لیبل کے ساتھ کہیں دور نہیں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ مسلمان کی حیثیت سے ان کے اس مقام کو مان کر ان کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے اہل تشیع کی حیثیت سے اپنا ایک گروہ قائم کر لیا تو آپ کو حق ہے نا، پھر آپ بتائیں گے کہ فلاں فلاں لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں تو امامت کے بارے میں نہ یہ کہتا ہوں کہ وہ دین کے عقائد میں شامل ہے، نہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہوا؟
تو اس کو وہ کیسے قبول کریں گے؟ تو اگر آپ فرقے یا گروہ کو مان لیں تو پھر تو یہ باتیں ساری درست ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نقطہ آپ نے واضح کیا، بڑی تفصیل فہرست تھی، کم و بیش 34 کے قریب عقائد تھے، ایک ایک پر غامدی صاحب سے ہم نے اصولی نقطہ نظر جانا۔ غام صاحب فہرست تو مکمل ہو گئی، چند ضمنی اطلاق کی توضیح سوالات بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اچھا، اس پوری فہرست کو سننے کے بعد ایک عام قاری یہ سوچ رہا ہوگا کہ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم آج کل نہیں دیکھتے، مطلب ہمارے ہاں یہ بحث آج کل نہیں ہوتی کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا قرآن کلام ہے، اسی طریقے سے جبر و قدر کے مسائل، یہ جو فرقے ہیں مختلف۔ 4 صدی ہجری کے قریب کہتے ہیں یہ فہرست جو ہے اس طریقے سے منقع ہو کے لوگوں کے سامنے آئی۔ اس میں کیا کچھ اور بھی اہل سنت والجماعت نے بعد میں اضافے کیے؟ اس لیے کہ آج ہم جب علماء کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو فہرست بتاتے ہیں اس میں کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں، کہتے ہیں کوئی شخص یہ کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو اگر تو کوئی عقائد کی فہرست تھی پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، عقیدہ تو اللہ نے اگر مقرر کر دیا تو اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عقائد کی فہرست میں اضافے بھی ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عقائد کی فہرست اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے ترتیب دی گئی ہے۔ یعنی اس میں صرف یہی نہیں بتایا گیا کہ ہم یہ مانتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں یہ بھی ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں مانتے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ تو مقابل میں کوئی نقطہ نظر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کہنا پڑا کہ ہم یہ نہیں مانتے۔ اب یہ نہیں مانتے، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تو کہیں بند نہیں ہو سکتا، قیامت تک ایسی چیزیں آتی رہیں گی جن کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ماننے کی بات نہیں ہے۔ یہ تو مجھے بھی کہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہے، بتاتے ہیں نا ہم۔ ختم نبوت کے معاملے میں جو بحث ہمارے ہاں پیدا ہوئی اور جس درجے میں پیدا ہوئی اور پچھلی صدی میں پیدا ہوئی، وہ اس سے پہلے اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ جس کو انکار حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی اس زمانے کی چیز ہے۔ یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو یہ اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا۔ یعنی وہی رویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تحقیق ہوگی، اور تحقیق کے نتیجے میں کوئی آدمی ایک بات کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، یہ ایک علمی بحث ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک باقاعدہ نقطہ نظر بنا تو اس میں بھی لوگوں نے ایک تعبیر اختیار کر لی۔ یہی صورتحال اہل تشیع کو اور اہل تسنن کے بہت سے ان نقطۂ نظر کی ہے جو اصل میں پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں اور بحثوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز کسی ایک دور میں بند نہیں کی جا سکتی۔ یہ کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارا علم اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ یعنی یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلی صدی وہ تھی جس میں علم اپنی اساسات میں وجود پذیر ہو رہا تھا۔ یعنی قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا تھا، اس کو وہ لکھ رہے تھے، آگے منتقل کر رہے تھے۔ اسی طریقے کا معاملہ سنت کا تھا، وہ جاری و ساری ہو رہی تھی۔ تابعین، تبع تابعین اس کو صحابہ سے سیکھ کے آگے اپنی نسلوں کو سکھا رہے تھے۔ یہی صورتحال ہماری تاریخی روایات کی تھی۔ تو یہ سب چیزیں وجود پذیر ہو رہی تھیں۔ دوسری صدی میں آ کر ہمارے علوم کی تدوین شروع ہوئی، یعنی باقاعدہ مصنفین پیدا ہوئے جنہوں نے تنقیح کر کے ان علوم کو ترتیب دینا شروع کیا۔ اس میں کچھ آلات کے علوم بھی تھے، وہ بھی ترتیب پا گئے، یعنی نحو الگ سے ایک علم بن گیا، صرف الگ سے ایک علم بن گیا، اسی طرح لغت الگ سے ایک علم کے طور پر ترتیب پا گیا۔ عرب کی تاریخ نے بجائے خود ایک بڑی حیثیت اختیار کر لی، حدیث بھی اسی طریقے سے، تفسیر بھی شروع ہو گئی، تو بے شمار علوم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان علوم کی اپنی تنقیح کا ایک اور دور آیا، اس میں کوئی 2-3 صدیاں گزریں، تو چوتھی 5ویں صدی در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علوم کے منتہائے کمال تک پہنچ جانے کی صدی ہے۔ اس کے بعد دنیا تو رک نہیں گئی، موجود ہے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بالعموم وہ سب چیزیں اصول میں اوپر زیر بحث آ چکی ہیں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں، اس لیے کہ انسانی معاشرہ ہے، کوئی نئی نسلیں تو نہیں پیدا ہو گئیں، نئے نئے پہلو ضرور سامنے آتے ہیں، لیکن اصول کی حد تک آپ کو جو کتابیں اس نوعیت کی آپ دیکھتے ہیں ان میں یہ مباحث مل جاتے ہیں۔ اطلاقی پہلو سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا فلاں بات بیان کی گئی تھی تو اس کی کیا نوعیت تھی، تو یہ ایسے ہی رہے گا۔ آج کے زمانے میں جو علماء پیدا ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، تاہم میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ فلاں کا عقیدہ ہے اور یہ فلاں کا عقیدہ ہے۔ نہ لفظ عقیدہ ان چیزوں کے لیے موضوع ہے، نہ اس طریقے کی الگ کوئی شناخت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں ماضی کی چیزیں ہیں، ان کو اب ماضی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے کہ مراکش سے انڈونیشیا تک اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں میں وہ سب لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کا تعارف مسلمانی کی حیثیت سے کیا جائے گا۔
ان کے ساتھ تمام قانونی معاملات بالکل درست ہوں گے، ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے، اور ان کے عقائد نظریات میں اگر کوئی چیز غلط دیکھیں گے تو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کی غلطی واضح کریں گے۔ جو کچھ گفتگو ہوگی وہ استدلال کے ساتھ ہوگی، نہ لوگوں پر فتوے لگائے جائیں گے، نہ ان کے خلاف کوئی محاذ برپا کیا جائے گا۔ اس طرح کے رویوں کی بجائے علم کا رویہ، مکالمے کا رویہ، ایک دوسرے کی بات سمجھ کر کسی کی غلط فہمی کو دور کرنے کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اور ہماری مذہبی شناخت، باقی شناختیں ہیں، میں پاکستانی ہوں، میری ایک برادری ہے، میری ایک قوم ہے، وہ سب رہیں گی، وہ دنیاوی شناختیں ہیں۔ میری مذہبی شناخت مسلمان کی ہے، اور اب ہمیں لوگوں کو باور کرانا چاہیے کہ اس مذہبی شناخت کے سوا ہم کسی دوسری مذہبی شناخت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ہمارے باپ ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے، اسی سے ہم اپنا تعارف کرائیں گے، اور اسی تعلق کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اس حیثیت سے ایک دوسرے کا تعارف بھی حاصل کریں گے، اس کے حقوق بھی ادا کریں گے، اس سے متعلق اپنے فرائض بھی پورے کریں گے، تاہم کسی غلطی کے ساتھ مصالحت نہیں کریں گے۔ وہ غلطی بتائیں گے، اور اس کی نوعیت اگر سنگین ہوگی، یعنی وہ شرک کی نوعیت کی غلطی ہے، کفر کی نوعیت کی غلطی ہے، ارتداد کی نوعیت کی غلطی ہے، اس میں کوئی فسق ہو رہا ہے، ہر چیز واضح کریں گے، لیکن بات پر تبصرہ کریں گے، فرد کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ ہاں سے بڑی اچھی آپ نے اصولی بات آخر میں فرمائی۔ مزید 10 منٹ میں چاہتا ہوں 2 پہلوؤں کو اور کور کروں۔ یہ بتائیے گا کہ جس وقت اس طرح کی کوئی منطقی ایک طرح کی ترتیب بنا دی جاتی ہے، عقائد کا ایک فریم ورک بنا دیا جاتا ہے، تو پھر ہم نے دیکھا یہاں پہ رکتا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اب جو آگے علم بڑھتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ منطقی ترتیب بنائیں کہ قدرت کن کن چیزوں پہ ہوتی ہے، تو یہاں تک پھر کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو خود نہ اٹھا سکیں، اس کو بھی پھر لوگوں کے بلیف سسٹم کا حصہ بنایا گیا۔ پیغمبر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، ایک جگہ تک جاتے ہیں اور بس وہاں تک بات بیان کر کے رک جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو وہی کام کرنا چاہیے تھا، لیکن جب علم آگے بڑھتا ہے تو ہمیں پھر باؤنڈری بنانی پڑتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب شروع میں یہ کام کریں گے تو یہ کبھی رکے گا نہیں، اور آگے چل کے اسی طرح کی مشغافیاں ہیں۔ اور ہم سے میں یہ بھی عرض کروں کہ جب ہم لوگوں کو مسلمان اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور پھر ہمیں انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بلیف سسٹم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ تم اس کو مانو کہ پتھر بن سکتا ہے، تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اسی لیے میں نے یہ توجہ دلائی کہ جس جگہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں۔ یعنی ہمارے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر آئے تھے، معلوم نہیں کس زمانے میں آئے تھے، انہوں نے کیا تعلیم دی، وہ صحیح پہنچی یا نہیں پہنچی، ہم اس میں اپنے قیاسات شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن اب مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ کی روشنی میں ہوئی ہے۔ دین کی جو ہدایت تھی وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہے۔ اس کے لیے نہ کسی حدثنا اخبرنا کی ضرورت ہے، نہ کسی راوی کہ ہم محتاج رہے ہیں، نہ سندوں کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے کہ دین کیا ہے وہ سب کا سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، نقل الکافہ کے طریقے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ دین ہے جو اب مسلمانوں کے پاس ہے، قرآن کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے۔ اس کے سمجھنے میں ظاہر ہے کہ قرآن ایک بڑی کتاب ہے، اختلافات ہوں گے۔ پھر ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا ہے، یعنی یہ تو دین ہے، جو علم چھوڑا ہے اپنے پیچھے، وہ احادیث کی صورت میں موجود ہے، اور بہت بڑا ذخیرہ ہے، 70,000 سے زیادہ احادیث اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے میں، جاننے میں اختلافات ہوں گے۔ ان اختلافات کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ یہ اختلافات ختم کر دیے جائیں تو یہ ناممکن ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ انسانوں میں طبائع کا فرق ہے، مزاج کا فرق ہے، رجحانات کا فرق ہے، چیزوں کو دیکھنے کے زاویے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعلیم، تربیت کا اہتمام آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان سب کو آپ کسی سانچے میں ڈھال دیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انگلیوں کے نشانات تک کو بھی ملنے نہیں دیا، آنکھوں کی پتلی تک میں فرق کر ڈالا ہے۔ تو لوگوں کے چہرے الگ، ان کی شکل و صورت الگ، ان کا مزاج الگ، ان کی افتاد طبع الگ، ان کے سوچنے کے طریقے الگ۔ یہی وجہ ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بڑے اہل علم پیدا ہوتے ہیں یا بڑے سیاسی رہنما پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک گروہ ہوگا کہ وہ والہانہ تعلق رکھتا ہوگا، تو دوسرا گروہ مناسبت ہی محسوس نہیں کرے گا۔ یہ صرف پیغمبر کی ذات ہے اور پیغمبر کی ہستی ہے کہ جو سب کے لیے محور و مرکز بن سکتی ہے۔
اور پیغمبروں کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے کہ جس وقت دوسرا پیغمبر آیا ہے تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ پہلی وابستگی کو اس میں تبدیل کر دیں. یعنی مسیحی حضرات سیدنا مسیح کے ساتھ جو تعلق محسوس کرتے ہیں اور وہ ان کی تاریخ بن گیا ہے، وہ بعد میں آنے والے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے کا ربط نہیں محسوس کرتے. تو انسانوں کے درمیان یہ فرق موجود رہیں گے. اب ہم جب مسلمان ہو گئے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو ہمارے اندر یہ تنوع باقی رہے گا. اس تنوع کے ساتھ ہم نے جینا سیکھنا ہے. یعنی اس کو ہٹا کر کوئی وحدت پیدا نہیں کی جا سکتی. جب اس کے ساتھ جینا ہے تو پھر یہ موضوع نہیں ہے کہ اس میں ہم مختلف کمپارٹمنٹ بنا دیں، یہ کہیں کہ یہ یہاں پر یہ گروہ رہتا ہے، وہاں یہ گروہ رہتا ہے. لوگوں نے ملنا ہے، جانا ہے، ہجرت کرنی ہے. اب تو وہ صورت بھی نہیں رہی کہ ایک شہر میں لوگ مل کے رہ رہے ہیں، ہر شہر کے اندر لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، دیہات سے بھی نقل مکانی ہو رہی ہے، بلکہ ایک ملک اور ایک قوم کیا پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس میں اسی شناخت کے ساتھ جینا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے قائم کر دی، اور وہ شناخت ہے جو مسلمان کی شناخت ہے. یہ شناخت ہم قائم رکھیں گے. یہ ہمارا فخر بھی ہے، ہمارا امتیاز بھی ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اس شناخت کو باقی رکھنے، قائم رکھنے کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں. یہ ساری بات اپنی جگہ درست، لیکن اس کے لیے مختلف مدارس فکر کو اپنی شناخت بنا لینا، اس میں عقائد کی فہرستیں بنا کے یہ کہنا کہ فلاں اس میں شامل ہے اور فلاں اس میں شامل نہیں ہے، اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے. چنانچہ دیکھیے کہ یہی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر وہ بڑی تفریق وجود میں آئی ہے کہ جس میں لوگ اب پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ اہل تشیع کی شادی اہل سنت سے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ نوبت ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ درحال ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمانوں کے بڑے گروہ ہیں. تو اس جگہ کھڑے ہو کر یعنی مسلمان مانتے ہوئے اگر آپ ان شناختوں کے پیچھے نہ جائیں تو یہ بہت سے معاملات ہیں. یہ تو انہوں نے کوئی 30-35 چیزوں کی فہرست ترتیب دی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اختلافات کی فہرست اب بنائیں بیٹھ کے تو شاید سینکڑوں تک پہنچ جائے گی. اور ان کو بیان کرنے والے، ان پر کتابیں لکھنے والے لوگ عالم عرب میں ہوں گے، عالم عجم میں ہوں گے. یہی دیکھیے سود ایک برائی ہے. قرآن مجید نے کتنی صراحت کے ساتھ اس پر تنبیہ فرمائی ہے. یہ کہا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اس وقت سود کا اطلاق کس چیز پر ہوگا. یہ بحث تو ہو جائے گی نا. تو یہ ہوتا رہتا ہے. اس کو اسی طریقے سے جاری رہنا چاہیے. مسلمانوں کے اندر لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یا ان کو بعض فتووں کا ہدف بنا لینا یہ تفریق کا باعث بنتا ہے. اس سے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں. یہ معاملہ نہ سیاست میں کرنا چاہیے، نہ مذہب میں کرنا چاہیے. مسلمان کی غیر معمولی شناخت جو ہمارے باپ ابراہیم نے قائم کر دی، اس کے ساتھ ہم اختلاف بھی کریں گے، اپنی آراء بھی دیں گے، ان پر بحث مباحثہ بھی کریں گے. کوئی چیز اگر غلط ہوگی تو اس کی غلطی بھی واضح کریں گے، اس غلطی پر گفتگو بھی کریں گے، لیکن شائستگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنی بات کہیں گے، بنا استدلال سامنے رکھیں گے، استدلال کی وضاحت کریں گے. اس سے آگے کوئی فتویٰ نہیں لگا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. آخری چیز پہ کمنٹ چاہ کے خاتمے کی طرف ہم بڑھیں گے. جب یہ جماعتوں کا تصور سامنے آیا اور اس طریقے سے اہل سنت والجماعت نے اپنے عقائد کا ایک فریم ورک بنایا، تو شاید ہو سکتا ہے پس پردہ خواہش یہ ہو کہ ایک ایسی جمعیت بن جائے راسخ العقیدہ لوگوں کی جو صحیح طریقے سے دین پر عمل کریں اور ان میں کوئی افتراق نہ ہو. لیکن نتیجے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے اندر خود 4 رجحانات بڑے میجر ہیں. ویسے تو بے شمار ہیں 20 کی تعداد میں، لیکن حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اس طرح سے حنبلی ہیں. پھر حنفیوں کے اندر پوری دنیا میں مختلف نقطہ نظر پیدا ہوئے. صرف بر صغیر میں جو ہیں وہ دیوبندی بریلوی ہیں. دیوبندیوں کے اندر ہم نے دیکھا سیاسی لحاظ سے مدنی تھانوی گروپ بنا، عقائد کے لحاظ سے حیاتی مماتی بنا. مماتیوں تک کے اندر کہا جاتا ہے جی یہ پنجپیری غیر پنجپیری ہے، اور اب ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. تو جو مقصد حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ تو ایک جماعت بنا کر بھی نہیں ہوا، اس میں بھی تقسیم در تقسیم ہوتی گئی. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کیں اس میں نہیں ہو سکا تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اس وجہ سے بار بار خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دین تمہارا اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یعنی اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اسلام ہی قابل قبول ہے، آخرت میں بھی اسلام ہی قابل قبول ہوگا. اور وضاحت کی کہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے ہیں. بار بار قرآن میں بتایا گیا
کہ تمہارے لیے ہم نے اسی دین کو جاری کر دیا ہے جو سب پیغمبروں کا دین رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ یہ پیغمبر ہیں، ان کی یہ فہرست ہے، فبہداہم اقتدے، آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ ہماری اس ملت کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، توحید کے علمبردار تھے، مسلم حنیف تھے، تمہاری شناخت بھی یہی ہونی چاہیے۔ تو یہ سب باتیں واضح کر دی گئیں، انہی کی بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے، اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ظاہر ہے یہ ہوگا کہ اختلافات ہوں گے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو کسی استاد سے آپ پڑھتے ہیں، کوئی بڑا شخص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں کی تعداد بھی بعض اوقات ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے، اس سے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایک الگ نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مدرسہ فکر کی حیثیت سے تعارف کرا دیں، جس طرح کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی مختلف نقطہ نظر ہیں، اب یہ فقہ کے مدارس ہیں، کوئی حرج نہیں اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہوں، لیکن ان کو اس طرح کی شناخت نہ بنائیں کہ جس کے بعد عقائد کی فہرستیں الگ الگ بنانی پڑ جائیں۔ یعنی یہ سب مسلمان ہیں اور ان کے عقائد وہی ہونے چاہیے جو قرآن نے بیان کیے، جس کو حضور نے واضح کیا، یعنی 5 چیزیں جو ہمارے ایمانیات میں شامل ہیں، بالاجمال ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ ان کی تفصیلات جیسے کہ آپ نے مثالیں دی بعض، وہ تفصیلات زیر بحث آتی رہیں گی، ان میں سے بعض چیزوں پر توجہ دلائی جاتی رہے گی۔ ایسا بھی ہوگا کہ باوجود توجہ دلانے کے بعد لوگ چھوٹی چھوٹی جزیات اور فروعات تک میں اتر جائیں گے، اور ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگ ٹھیک اس جگہ کھڑے رہیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے کہ اللہ کی ذات صفات کے بارے میں اتنا علم کافی ہے جتنا اس نے دے دیا، اس میں اپنی طرف سے عقلی مقدمات قائم کرنے اور اپنی بابادت طبیعات بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ تنبیہ اسی لیے کی گئی تھی کہ اس دائرے میں جب آپ داخل ہوں گے اس کے بعد پھر اس کی کوئی نہایت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فیصلہ کن جگہ آتی ہے، تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے، مسلمان کی حیثیت سے اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے، ان تمام اختلافات کو نہ صرف یہ کہ گوارا کریں، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے کبھی اجتناب نہ کریں، ہمیشہ محبت اور حکمت کے ساتھ اپنی بات کہیں اور صحیح بات کی دلیل بیان کر دیں۔ یہی رویہ ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے وحدت کا، جمعیت کا اور دنیا میں سرفرازی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسا بہت شکریہ، آپ سے بڑی تفصیلی تبادلہ خیال۔ ناظرین، کم و بیش 6 نشستوں میں سنت العقائد کی جماعت کے سارے عقیدوں کو ہم زیر بحث لے کر آئے، اور 2 باتیں بڑی وضاحت سے سامنے آ چکی ہیں، وہ یہ کہ عقیدے کا لفظ ان پر نہیں بولا جا سکتا، یہ مختلف رجحانات ہیں، اس میں اختلاف بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ غانم صاحب نے بھی بتایا کہ امت کو اگر آپ نے جمع کرنا ہے، ہمارے یہاں بڑی خواہش ہوتی ہے اتحاد امت کی، تو اس کا بھی سب سے محکم لاہ عمل یہی ہے کہ ہم عقائد کی فہرست کو اسی عقیدے کی فہرست تک محدود رکھیں جو رسول اللہ نے بتائی، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، پیغمبروں پر اور یوم آخرت پہ۔ اس کے بعد علمی اختلافات ہیں، اگر ہم اس چیز کو مان لیں گے تو امت میں جو اتحاد کی خواہش ہے وہ بھی آپ سے آپ پوری رہے گی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔